अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वो अपनी कहानी मुझे बताना चाहते हैं, तो आपको मेरी स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा। आप मुझे अपनी कहानियां ईमेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वाकया जो आपके साथ या आपके किसी दोस्त, अहबाब या रिश्तेदारों के साथ पेश आया हो, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। इसके साथ आप मेरी आवाज़ किस शहर, किस मुल्क से सुन रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़कर खुशी होगी। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए कि आपको किस किस्म की कहानियाँ सुनना पसंद है। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक है, तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, हाथ में मोमबत्ती पकड़े वो एक एक सीढ़ी पर पांव रख रही थी। फर्श पर गर्द की एक तह जमी हुई थी। मोमबत्ती की लौ हौले हौले टिमटिमा रही थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे की जानिब धकेल रही हो। उसी लम्हे उसे फोन की घंटी भी सुनाई दी। वो अपना फोन कमरे में भूल आई थी। उसके मोबाइल फोन की मखसूस टोन तसलसल बजती चली जा रही थी, जिसकी आवाज इस खामोशी में भी बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर जाना चाहा, मगर उसे लगा कि कोई ऐसी अनजानी सी ताकत है जो उसे पीछे वापस मुड़ने की तरफ रोक रही है। वो पीछे मुड़ गई तो जैसे वो पत्थर की बन जाएगी। उसे ऐसे महसूस हुआ था कि किसी ने उसके कांधों पर सर्द हाथ रख दिया हो। उसे अब कुछ खौफ महसूस हुआ। वो वापस पलटने का इरादा कर चुकी थी। उसने पांव पीछे की जानिब बढ़ाया जब एक यख बस्ता हवा का झोंका उसकी मोमबत्ती की लौ को बुझा गया। वो अब सीढ़ियों के बीचों बीच अंधेरे में खड़ी थी। फोन की घंटी अभी भी मुसलसल बजे जा रही थी। उसे फैसला करना था कि उसके आगे उसने बढ़ना है या उसने पीछे जाना है। तो तुम्हें लगता है कि नैना डीक्यू का मुकाबला जीतेगी? उसने पेन नीचे रखा। वो अब संजीदा थी। यस ऑफ कोर्स, वही जीतेगी। तुम्हें पता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है? हमायूं ने पूरी यकीन अंदाज में कहा तो बेमजा हुई। व्हाटएवर, तुम्हें तो इसके अलावा कोई और डेयरिंग लगता ही नहीं है। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस पर जमा कर कहा। नो डियर, डेयरिंग तो तुम भी हो, मगर वो उसका दिल रख रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है? उसने पुरस्कार अंदाज में कहा तो हमायूं की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन उसकी बात ने उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी। चारों तरफ अंधेरा था और इस अंधेरे में बस एक जानिब रोशनी थी, जहां दरख्त पर एक लाश लटकी हुई थी। उसके जिस्म से ताज़ा खून खुश्क घास पर गिर रहा था। उसके गिर्द सफ़ेद हड्डियों वाले ढांचे रक्स कर रहे थे। उनमें कुछ काले ढांचे भी थे जिनके मुंह से खून लपक रहा था। कतरा कतरा हवा में एक अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। इंतकाम इंतकाम, बदला बदला। तो हमारी नानी ने बताया था कि इस बच्चे को सच्चे ख्वाब आते थे। पहले से बता दिया करता था चीज़ें, और कुछ गैर मरई चीज़ें भी उसको दिखाई देती थी। नानी ने स्वेटर बुनते बड़ा ही तजस्सुस सा फैला दिया था। सबकी नजरें नानी पर थी, मगर अरीबा को कौन समझाता? नानी बस भी करे ना, आपकी नानी भी ना बस कहानियां ही सुनाती होंगी आपकी तरह। इतने पुराने जमाने में लोगों को काम कुछ होता नहीं था, सिर्फ बैठकर ख्याली बातें बनाते रहते थे। वो कहाँ सुनने वाली थी? जा, मैं नहीं सुनाती, नानी ने नाराज होकर मुंह परे कर लिया। तो चिलगोसे खाती अरीबा को जरा परवाह न हुई, मगर उसके दोनों छोटे भाइयों ने मुंह बना लिया। नानी, ये क्या बात हुई? हालांकि ये कहानी कोई 2000 दफा सुना चुकी थी, मगर क्या है ना कि नानी की जबानी सुनकर ऐसा लगता है कि असली किरदार आगे पीछे फिर रहे हैं, जिन्हें अरीबा फौरन चुटकी काट लेती और वो नाराज होकर कोनों खुदरों में छुप जाते।
कहानी सुना देना, इसे छोड़ें आप नानी। दोनों उसके भाई अब नानी की मिन्नतें कर रहे थे, मगर वो कब कम थी, उठकर तो उन्होंने भी नहीं जाना था। अब खबरदार, जो किसी ने नानी को टोका, ये चिलगोज़े छीन लेंगी। फरहान को यही धमकी बेहतर लगी। अच्छा अब नहीं बोलूंगी, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। अच्छा सुनो। नानी मान गई थी। वो फिर से कहानी सुनाने लगी। शाम का वक्त था, सारे बच्चे इस वक्त सड़क पर साइकिल चला रहे थे। ये हैदराबाद के करीब एक छोटा सा कस्बा था। जब वो लड़का भागता हुआ साइकिल के पास आया और उसके आने का खौफ इतना ज्यादा था कि साइकिल चलाता एक लड़का साइकिल से ही गिर गया। वैसे तो उसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी, मगर उसकी सबसे खौफनाक चीज उसकी एक वाहिद आंख थी। बचपन में कोई नौकीली चीज उसकी दाईं आंख में खुब गई थी, जिसकी वजह से उसकी बीनाई ज़ाया हो गई थी। वो तेजी से उसकी जानिब आया और हाथ बढ़ाकर नीचे गिरे हुए उस लड़के को उठाया। सुनो, यहाँ से सीधे घर जाना, रुकना मत। उसने सरगोशी की, मगर उसकी आवाज़ में एक रोब और धमकी थी। वो लड़का साइकिल दौड़ाता हुआ घर की जानिब निकल गया। वो तेज तेज साइकिल के पैडल मार रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। उस काने लड़के के खौफ ने उसे इतना डरा दिया था कि उसे अपने घर के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस अगली गली में ही उसका घर था। उसने सुख का सांस लिया, लेकिन एकदम से साइकिल के नीचे पत्थर आ गया और वो लुढ़क कर सड़क पर जा गिरा। उसकी जानिब 2 हाथ बढ़े थे। उसने सर उठाया। ये अंकल नवाज थे। उनका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ये दुकान की तरफ आ गए। उनकी छोटी सी एक दुकान थी जिसे वो शाम ढले बंद कर दिया करते थे। मुझे घर जाना है, उस लड़के ने कहा। हालांकि वो जानता था कि अंकल नवाज जो कि अकेले रहते हैं उसे यकीनन हमेशा की तरह टॉफियाँ ही देंगे। तुम्हारे सर से खून बह रहा है बेटा, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। साइकिल की चेन भी टूट चुकी है, इसीलिए ज्यादा मेहनत का फायदा नहीं। वो उसे हाथ पकड़कर दुकान के अंदर तक लाए थे और उसका शटर गिरा दिया। अरीबा, कह दो ये झूठ है। वो दांत निकालने लगा। उसे समझ ना आया कि क्या कहे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है। वो मुस्कुराई। अरीबा डियर, ऐसा मजाक जिनमें जान चली जाए अच्छे नहीं होते। वो वाकई डर गया था। किसकी जान जा रही है? तुम्हारी? अपने बालों को झटका देती वो बोली। मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर अरीबा मैं ना इस वीक। हाँ हाँ बोलो, असाइनमेंट है, दोस्त हैं, डिनर है, कोई भी बहाना बना दो, मगर मैं जा रही हूँ। अरीबा, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज डोंट डू दिस। वो मिन्नत कर रहा था, मगर अरीबा भी अपने नाम की एक ही थी। चलो, मर भी गई तो लाश उठाने तुम्हें जाना पड़ेगा। है ना? वो हंसी। यानी तुम मुझे भी साथ ही मरवाओगी? चला जाऊंगा, मगर अंदर नहीं जाऊंगा। वो राजी हुआ। जस्ट लाइक अ गुड बॉय। हमायूं का आने वाले वक्त के बारे में सोचकर ही रूह कांप गई थी। वो वापस कमरे में आई थी। उसे पता था कि ये किसकी कॉल होगी, मगर मोबाइल उठाते ही उसे हैरत का झटका लगा। मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं थी, बल्कि सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। ऐसे कैसे? उसने तो अपनी आवाज में गाने की टोन लगाई हुई थी। किसी और बजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा ख्याल है मुझे सोना चाहिए। उसने अपना तकिया उठाकर बिस्तर झाड़ा। ये उसकी अम्मी की पुख्ता आदत थी। वो हमेशा बिस्तर झाड़ के ही सोती थी। बिस्तर झाड़ते ही एक छोटा सा सांप उछल कर दूर जा गिरा था। उसने अपनी चीख हलक में रोकी। उसे पता था कि उसके चीखते ही कितने लोग जमा हो जाएंगे। इस भूत बंगले में किसी भी चीज का इंतजाम नहीं था। उसका बिस्तर और जरूरत का कुछ सामान वो अपने साथ लाई थी। वो बिस्तर पर लेटी थी कि तेज ठक की आवाज के साथ वो बड़ा शीशा किरची किरची हो गया। उसने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब देखा और दीवार गिर शीशे में लाखों दरारें पड़ चुकी थी। उसे लगा एक साया से लहराया है, मगर अब कमरा बेतहाशा धुंध से भरने लगा था। उसके सामने तमाम मंजर धुंधला सा गया था और उसका जहन तारीकी में डूबता गया था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने आसपास नजर दौड़ाई। लग रहा था कोई बहुत पुराना, बहुत कदीम स्टोर रूम, जो कि काठ कबाड़ से बड़ा हुआ था। उसने हाथ पांव मारे, मगर वो बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। एकदम उसकी नजर उसके पांव के करीब पड़ी। एक सफेद सी चीज पर पड़ी थी। गोल सफेद सी चीज थी जिसमें 3 गड्ढे थे। उसने पांव मारा तो वो पूरे घूम गई। उसका सांस बंद हो गया। वो एक खोपड़ी थी, सफेद इंसानी खोपड़ी। उसे लगा खोपड़ी की आंखें उसे ही देख रही हैं। नाम तो उसका यास्मीन था और वो पैदा भी पाकिस्तान में ही हुई थी। उसके नाना ने पेशावर से कराची आना पसंद किया और यहाँ पर एक औरत से शादी कर ली। नानी को अंग्रेजी तो आती ही थी, मगर नाना के साथ रहकर
ان کو پشتو زبان بھی آ گئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد دونوں بیٹے یہیں ان کے ساتھ رہنے لگے اور پھر یہیں شادی بھی کر لی، لیکن بیٹی کی شادی انہوں نے پشاور میں کی تھی۔ صوبیہ، جس کے 3 بچے تھے، یاسمین، فرحان اور نعمان۔ نام تو اس کا یاسمین تھا، لیکن اسے سب اریبہ کہتے تھے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اریبہ ہی کے نام سے پکاری جانے لگی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ یوں تو اس کے بہت سے دوست تھے، مگر ہمایوں ہمیشہ سے ہی اس کا اچھا ساتھی رہا تھا۔ ویسے تو ان کی یونیورسٹی میں بہت سے مقابلے ہوتے رہتے تھے، مگر ایک مقابلہ ایسا تھا جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا، اور وہ مقابلہ تھا بہادری کا، جسے شارٹ میں DQ کہتے تھے، یعنی ڈیئرنگ کوئن، جس کا مقصد کوئی ایسی لڑکی سلیکٹ کرنا تھا جو خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو اور بڑی سے بڑی مشکل حل کر سکتی ہو۔ ان کی یونیورسٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ صنف نازک بہت بزدل اور کمزور ہوتی ہے۔ اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی نے اس مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس مقابلے کا مقصد صرف لڑکیوں سے بزدلی ختم کرنا تھا۔ ہر سال اس مقابلے میں حصہ لینے والی بتاتی تھیں کہ وہ کیا کرنے والی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ کام ایسا ہونا چاہیے جو آپ خود مکمل کریں، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہ کرے۔ کسی نے پہاڑ پر چڑھنا سلیکٹ کیا، کسی نے برف پر سونا، کسی نے ایک رات سمندر میں رہنے کا عہد کیا۔ البتہ نینا نے 1000 فٹ کی اونچائی سے ہاتھ چھوڑ کر رسی پر چلنے کا ڈیئر چوز کیا تھا۔ ہمایوں کو لگتا تھا کہ وہ جیت جائے گی، مگر اریبہ کو برا لگا تھا۔ وہ ڈیئرنگ تھی اور پھر اس نے اب تو اپنا ٹاسک بھی سلیکٹ کر لیا تھا، جسے سن کر ہمایوں کو تارے نظر آ گئے۔ 2 راتیں قصبے کے مشہور بھوت بنگلے میں گزارنا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کی ایک آنکھ سے کانا ہونا تھی۔ اس کی ماں نے کئی بار اس کو اسکول میں داخل کروایا، مگر ہر بار وہ نکالا جاتا۔ وجہ اس کا عجیب اور پراسرار رویہ تھا۔ اس کی آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے اکثر وہ اسے ایک کپڑے سے ڈھک کر رکھتا تھا، مگر جب کوئی بچہ اسے تنگ کرتا تو وہ کپڑا ہٹا کر اسے ڈرا دیتا۔ لمبے لمبے بالوں والے اس خوفناک شکل کے لڑکے کا نام اسلم تھا، جس کے دانت نوکیلے تھے اور چہرہ سیاہ۔ اسکول میں کئی بار اسے دورے پڑنے لگے، اس کا جسم ہلتا اور ایک دم بے ہوش ہو جاتا۔ اسے سچے خواب نظر آتے تھے۔ پہلے ہی بچے اس سے ڈرتے تھے، مگر اس حقیقت کے بعد وہ انہیں کوئی خلائی مخلوق لگنے لگا تھا۔ ایک بار اس نے ہادی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اپنے باپ کا ساتھ مت دینا۔ وہ حیران ہوا۔ اسی رات اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی۔ وہ دونوں اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا، تو اسے اسلم کی بات یاد آ گئی۔ وہ ماں کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا، جبکہ دوسرا بھائی باپ کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے دن ریل کی پٹری سے اس کے باپ اور بھائی کی مست شدہ لاش ملی تھی، اور پھر اس لڑکے نے سب کو یہ بات بتا دی۔ ہادی کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اس کے معصوم بھائی کو بھی موت کے طرف دھکیل دیا تھا۔ اگر اسلم اسے خبردار کرتا تو شاید وہ اسے بھی بچا لیتا، مگر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک بار اسلم بھاگتا ہوا آیا اور ٹیچر کا ہاتھ پکڑ کر اتنے زور سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ کتنے فٹ دور جا گری۔ ٹیچر نے اٹھ کر اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ چھت پر موجود پنکھا دھڑام سے نیچے گر گیا۔ یہ اس جگہ گرا تھا جہاں ٹیچر کھڑی پڑھا رہے تھے۔ اس واقعے سے پہلے کئی والدین نے اسلم کو اسکول سے نکلنے کی شکایت بھی کی تھی، مگر اس واقعے نے اچانک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی۔ اگر وہ بدصورت اور کانا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے خواب نے استاد جان بچا لی۔ ٹیچر نے کانپتے ہوئے اس پنکھے کو دیکھا جو کہ اب بڑی ہی تیزی کے ساتھ میز کے اندر دھنس گیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے اسلم کو گلے لگا لیا۔ تم سب بہادر ہو، تم سب بدلہ لوگے، اپنا بدلہ، تمہارا قاتل زندہ ہے، تم بدلہ لوگے، بولو بولو ہم ایک ہیں۔ کاڑی آنکھ والے بصورت شکل کے لڑکے نے فضا میں ہاتھ پھیلا کر ان سب کو ہدایت دی۔ اس کی آواز میں حکم تھا، روب تھا۔ ہم ایک ہیں اور ہم بدلہ لیں گے۔ وہ ایک عجیب سی زبان میں بول رہے تھے، اور پھر وہ سب ہنسنے لگے اور ان کے قہقہوں کی آوازیں اس سناٹے میں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ اریبہ، تم یہ مت کرو، چھوڑ دو اس کی جان۔ تمہیں پتا ہے نا کہ انکل آنٹی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہمایوں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ چلو بھی، تم میرے ممی ڈیڈی کی فکر نہ کرو، پہلے مجھ سے ناراض ہوگے پھر تم سے۔ وہ باہر آئی۔ گاڑی میں اس کے باقی دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سارے اس کے کلاس فیلو تھے اور اس کے اس ایڈونچر میں بہت پرجوش تھے۔ سب مل کر اسے اس قصبے میں چھوڑنے جا رہے تھے جہاں وہ بھوت بنگلہ موجود تھا۔ ان کی یونیورسٹی سے اس کا فاصلہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا تھا۔ کئی 100 سال پرانا یہ بھوت بنگلہ
جس میں سے تقریباً 10 لوگوں کی لاشیں نکل چکی تھیں۔ وہ اب بھی اتنی خوفناک تھا، مگر اریبہ تو نانی کی کہانیاں سن سن کر سرپھری سی ہو چکی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ نانی کی کہانیاں فضول سی ہیں اور وہ ان کو ایسے ہی سنتی تھی اور وہاں کوئی بھوت پریت نہیں ہے۔ وہ گھر پر بتا چکی تھی کہ وہ 4 دن کے لیے پکنک کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اس کے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ ہمایوں بھی ان کی بیٹی کے ساتھ پکنک پر جا رہا ہے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ کوئی کنزرویٹو قسم کے لوگ نہیں تھے اور پھر وہ بھی ہمایوں کو اپنی بیٹی کے لیے مستقبل میں اس کا شوہر دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اسے داماد کی حیثیت سے قبول کر چکے تھے اور دونوں خاندانوں کے بیچ رسمی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ مگر ابھی شریف بچہ ان کی بیٹی کی انوکھی فرمائش میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اگر اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ اس سے ناراض ہو جاتی، لہٰذا وہ اس کا ساتھ دینا چاہ رہا تھا۔ پوری 2 راتیں اس بنگلے کے آگے گزارنی تھی جہاں اس کے تینوں دوست کیمرہ لے کر سیٹ اپ کر رہے تھے۔ ادھر کنواں ادھر کھائی تو اس نے کنویں میں چھلانگ مار دی تھی۔ اریبہ کے ساتھ مرتا تو کم از کم اس کے گھر والے اسے بزدل نہ سمجھتے، کیونکہ اریبہ نے تو ٹھان ہی لی تھی، سو اسے یہ بات پوری کرنی ہی تھی۔ کمرے سے دھند چھٹی تو دن کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا صبح ہو گئی؟ اسے حیرت ہوئی۔ سر بوجھل تھا، بھاری بھاری آنکھیں۔ رات کٹ گئی، اسے سمجھ ہی نہ آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا، اسے اوپر کی جانب سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کل رات ہی تو ادھر آئی تھی، تبھی وہ اس آواز کے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ اسے سب آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ گھسیٹا اور پانی کی بوتل نکال کر منہ ہاتھ دھویا۔ اب وہ بسکٹ نکال کر کھانے لگی۔ اس کی نظر شیشے پر پڑی جو کل لاکھوں کرچیوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مگر اب اس کی جگہ ایک سادہ شیشہ تھا جس پر جا بجا تصویریں لگی ہوئی تھیں، بچوں کی تصویریں۔ وہ اٹھ کر قریب آئی، شیشے پر بڑا بڑا خون سے لکھا تھا انتقام۔ ساتھ ہی بہت سے بچوں کی تصویریں بھی تھیں، کوئی کھیلتا ہوا بچہ، کوئی پارک میں، کوئی اسکول میں، کوئی اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ سب بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو یہ 1850 کی کوئی تصویر تھی۔ اس پر سن بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کی تصویریں یہاں اس وقت، کیا نانی واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی، اس کی گھڑی کا وقت رکا ہوا تھا، شاید سیل ختم ہو گئے تھے۔ اس پر 8:30 بج رہے تھے، یعنی جب وہ رات اس گھر میں داخل ہوئی تھی، رات کے 8:30 بجے۔ اس نے بستر سے اپنا موبائل اٹھایا، سگنل اب بھی موجود نہ تھے۔ اس نے کھڑکی کی جانب نظریں اٹھائی، ایک چھوٹا سا ڈرون کیمرہ کھڑکی پر موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ہمایوں کے علاوہ سب نے رات اس کے ساتھ رہنے کی آفر کی تھی، مگر وہ بضد تھی کہ نہیں، بس میں اکیلے ہی کروں گی۔ تبھی وہ اپنا ڈرون کیمرہ ساتھ لے آئے تھے تاکہ اندر کے حالات کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس 2 منزلہ بھوت بنگلے کے باہر کیمرہ سیٹ کر کے وہ کیمپ لگائے موجود تھے۔ اریبہ کمرے میں ویڈیو بنوا کر اندر چلی گئی تاکہ ڈیکو کے مقابلے میں ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو پیش کی جا سکے، اور باقی وہ ڈرون کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ کر ہی رہے تھے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ چلائی، اب دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ آگے سب اندھیرا تھا، بس سیڑھیوں کے اوپر ایک بلب چل رہا تھا جو جل بجھ کر رہا تھا۔ اسے کس نے جلایا تھا اور کب؟ اس بھوت بنگلے میں تو بجلی ہی نہیں۔ وہ مزید الجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے کالے بدصورت ہاتھ سے دروازے کو کھولا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ویران سنسان لان میں ایک جھولا لگا ہوا تھا جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی ہلنے لگا، جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، وہ جانتا تھا وہ نہیں بچے گا، وہ جانتا تھا وہ جان کی بازی کھیل رہا ہے، پھر بھی اسے اپنے بعد آنے والوں کو بچانا تھا، اسے قربانی دینی تھی، ورنہ اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ چپ چاپ آگے بڑھتا گیا۔ اسے لگا کئی چھوٹے چھوٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ دے رہے ہیں اور اس کا راستہ روک رہے ہیں، مگر وہ نہیں رکا۔ کیوں رکتا؟ کب تک انکل نواز یہ کھیل کھیلیں گے؟ کب تک ان کا کاروبار چلے گا؟ آخر کب تک؟ اس نے ہاتھ میں بڑا سا لوہے کا سریا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا، دروازہ کھولتے ہی کئی چیخیں سنائی دی۔ وہ 2 بچوں کی تھی جن پر 3 مرد چمٹے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے لوہے کا سریا گھما کر ان مردوں کو مارا تھا، مگر باقی کے 3 مردوں نے آ کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ تو اکیلا ہی اس آگ میں کود گیا تھا۔ ایک نے سریا ہاتھ سے چھین لیا تھا،
دوسرے نے اسے پکڑا جبکہ تیسرا اور چوتھا اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ بیوقوف، پانچویں شخص نے سر سے ہلاتے ہوئے اس کے منہ پر تھوکا۔ یہ خود ہی ڈر آ گیا۔ وہ سب ہنستے تھے۔ زخمی بچوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گورا چٹا سائیکل والا لڑکا اسے دیکھ کر دکھی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلم اسے بچانے آیا ہے۔ بدصورت کاڑی آنکھ والا اسلم واقعی بہت عظیم تھا، کاش کوئی جان سکتا۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی اور سامنے دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے بوسیدہ ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازے کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا، تازہ خون۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تھا۔ ڈرون کیمرہ ابھی بھی سامنے والی کھڑکی پر موجود تھا۔ اس لڑکی کو چین نہیں ہے، مروائے گی مجھے، ہمایوں نے کیمرے میں دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ رات بھی وہ تجسس کے مارے اس طرف آ گئی تھی، مگر واپس پلٹ آئی تھی۔ آج صبح ہوتے ہی پھر چل نکلی۔ یہ کیمرہ ہے میرے پیچھے، لے کر جاؤ، دیکھو اس کمرے میں کھڑکی ہے کہ نہیں۔ جس طرف وہ گئی تھی وہ اسٹیفن کو ہدایت دے رہا تھا، جو ڈرون اڑا رہا تھا۔ دروازہ کھلتا گیا۔ ایک ناگوار بو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے شرٹ کے اوپر پہنا ہوا مفرل اٹھا کر ناک پر رکھ لیا۔ شدید گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بدبو کیسی ہے، سڑے ہوئے خون کی بو۔ یہ کمرہ ایک اسٹور روم کی طرح تھا، کاٹھ کباڑ سے بھرا ہوا کمرہ۔ کمرے میں جا بجا خون کے دھبے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں تھیں۔ ایک دم آندھی اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ریت چلی گئی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لی۔ آنکھیں ملتے ملتے اس نے کھولی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹھنڈے پسینے بہہ نکلے۔ اس کے سامنے ڈھانچے چلے آ رہے تھے، 10-12 ڈھانچے، جس میں سے سب سے آگے والے کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کالی پٹی، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اب اس کی بہادری دم توڑ چکی تھی۔ وہ چیخ مارتی دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سن کر وہ چاروں تیزی سے باہر کا دروازہ عبور کر گئے۔ وہ چیختی ہوئی ہمایوں سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ کیسی ہے مس ڈی کیو؟ ہمایوں نے سڑ کر کہا تھا۔ جبکہ ممی ڈیڈی اس کی طرف بھاگے۔ وہ ہمایوں کی بہت کلاس لے چکے تھے کہ وہ انہیں بتایا کیوں نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی ہمایوں کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ سب کچھ ذہن میں آنے لگا تھا آہستہ آہستہ۔ بہت شوق تھا نا بہادری کا۔ مبارک ہو تمہاری بہادری کے قصے سن کر یونیورسٹی کی لڑکیوں نے متفقہ طور پر تمہیں ڈی کیو بنانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تمہیں تو اسپتال میں ہی ڈی کیو کا ایوارڈ مل گیا۔ ہمایوں کا لہجہ اب بھی جلا کٹا تھا۔ سچی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں نے تو ڈیئر بھی پورا نہیں کیا۔ شرم تو نہیں آتی نا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل جاتی اور کیا ہوتا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شادی کے بعد تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنے دوں گا، اس نے دھانس جمائی۔ شادی؟ شادی کون کر رہا ہے تم سے؟ وہ مزے سے بولی اور ہمایوں کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ انکل نواز کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اصل میں ان کا کاروبار کچھ اور تھا، بچوں کے اعضا نکال کر بیچنے کا۔ کتنے بچے ٹافیوں کی لالچ میں ان کے پاس آ جاتے تھے، جنہیں وہ اغوا کر کے اس پرانے بھوت بنگلے میں لے آتے، جسے ان کے ساتھیوں نے بھیانک مشہور کر رکھا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے خالی پڑا ایک مکان تھا۔ وہ بچوں کو ادھر لے کر آتے کیونکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ رات میں جب معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تو لوگوں کا یقین پختہ ہو جاتا کہ یہ آسیبی بنگلہ ہے۔ وہ لوگوں سے جانوروں اور وحشیوں والا سلوک کرتے، ان کے جسم کے حصے کاٹتے۔ دوسرے شہروں سے بھی بچے ادھر لا کر زیادتی کا نشانہ بنائے جاتے تھے اور پھر ان کے اعضا مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے۔ وہ 10-12 لوگوں کا گینگ تھا۔ اسلم کو یہ بات کئی عرصے سے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس گورے چٹے سے بچے جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا، اغوا کے بعد وہ خود ہی اسے بچانے آ گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس زندہ نہیں جائے گا۔ ان لوگوں نے اسے بھی زیادتی کے بعد قتل کر دیا اور باقی بچوں کو بھی اسی طرح گلنے سڑنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ اس بچے کو بھی جب اس اسٹور روم میں ڈالا گیا تب بھی اسے ادھر کھوپڑی دکھائی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ لیکن تمام بچوں کو مار کر اسی کمرے میں ڈال دیا جاتا۔ اسلم کے مرتے ہی اس کی روح نے سب روحوں کو اکٹھا کر لیا۔
نہ جانے اس کے پاس کیسی غیر مرئی طاقتیں تھیں کہ وہ مر کر بھی امر ہو گیا تھا۔ اس نے سب ڈھانچوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لیں اور تمام لوگ جو اس جرم میں شریک ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ وہ تمام بچوں کے ڈھانچے ایک ایک کر کے اس گینگ کے لوگوں کو ختم کرنے لگے۔ تبھی ایک کے بعد ایک 10 لوگوں کی لاشیں مختلف اوقات میں اس گھر کے لان کے درختوں پر لٹکتی ہوئی پائی گئی تھیں۔ لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر اریبہ کو تو بس اپنی بہادری ثابت کرنی تھی۔ مگر اس کا ایک فائدہ ہوا کہ پولیس اور میڈیا کی ٹیم نے کئی 100 سال بعد اس بھوت بنگلے میں قدم رکھا، جہاں جانے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ اس گھر سے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے انہیں باقاعدہ ان کی مذہبی رسومات کے بعد دفنا دیا گیا اور پھر اس گھر کو سیل کر دیا گیا۔ دوسری طرف ہال تالیوں سے گونج اٹھا، کئی کیمروں کے فلیش اس پر پڑے۔ ڈی کیو کا ایوارڈ تو اسے ملا ہی تھا، لیکن اس کے بھوت بنگلے میں قیام کی خبروں میں بہت زیادہ پذیرائی ہوئی۔ ایوارڈ وصول کرتے ہی وہ سب کو دیکھ کر مسکرائے، جبکہ ایک کونے سے ایک بچہ جس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بھیانک نوکیلے دانت نکالے اسے ہاتھ ہلانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اریبہ نے دوبارہ جب اس جانب دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا، مگر ہاں وہ تھا۔ وہ بھی بہادر تھا، نڈر تھا۔ ایک بار اس نے ہمت کی تھی اس بھوت بنگلے میں جانے کی، اور ایک بار اریبہ نے ہمت کی تھی اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس بھوت بنگلے میں جانے کی۔ برسوں سے پھیلی اس ادھوری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ بچہ جو اس گھر میں جانے کے بعد کبھی نہیں دکھا تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، آج سالوں بعد اخباروں نے اس کی شہ سرخیاں چھاپی تھی۔ اریبہ دیکھو تمہارا پارسل آیا ہے۔ اس کی امی نے ایک ڈبہ تھما دیا۔ وہ بھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، دروازے پر رکھا تھا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ سرخ رنگ کے ڈبے پر کالے رنگ کا ربن بندھا ہوا تھا، جس پر ایک کاغذ پر اریبہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں لکھا ہوا تھا بہت شکریہ۔ اریبہ نے جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا تو اندر وہی تصویریں تھیں جو اس دن اس نے شیشے پر لگی دیکھی تھی، ان بچوں کی تصویریں۔ اس گھر کی تلاشی میں یہ تصویریں مل نہ سکی تھیں، اور ان تصویروں کے اوپر ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر دیکھا، اس کپڑے کے ساتھ ڈوری بندھی ہوئی تھی، اور اسے یاد آیا کہ اس نے یہ کپڑا ڈھانچے کی آنکھ پر لگا دیکھا جو ان سب میں سب سے آگے تھا، اور وہ ڈھانچہ اسلم کا تھا، کانا ڈھانچہ۔ اریبہ نے وہ تصویریں پولیس کے حوالے کر دی، لیکن وہ کپڑا آج بھی اس کے پاس ہے۔ اریبہ کو بھی کبھی کبھی خوابوں میں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور بعض اوقات وہ لڑکا بھی، لیکن اب اریبہ کو نانی کی کہانیاں جھوٹ نہیں لگتی۔